अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर खान। आज हम एक ज़रा डिफरेंट टॉपिक फिर दोबारा लेकर आए हैं, जो पहले भी एक दफ़ा हम कर चुके हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, किसी को प्रॉब्लम हुई है, किसी को नहीं प्रॉब्लम हुई है। तो हमने पहले आपको दिखाया जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है। अब एक शख्स ऐसे भी आए हैं, एक नहीं आए तो काफ़ी है, जो हमें मिले हैं जो दोस्त, उनसे आज हम पूछते हैं कि भी उनको कैसा रहा, उनका सफ़र कैसा लगा उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें की। उनका हमने फेसबुक भी देखा, उन्होंने फेसबुक पे बहुत अच्छी तारीफें अपनी की। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान एयरलाइन की तारीफ की। उन्होंने उन्हें इवन के पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर है ब्रिटिश, उन्होंने भी थैंक यू बोला। तो बड़े लकी आदमी हैं जो जो ऐसे आए हैं। हमने सोचा कि आपको भी ऐसा लकी आदमी दिखाया जाए। तो मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे साथी जनाब राजा मसरत साहब मेरे साथ हैं। तो मैं चलता हूँ उनकी तरफ, ताकि वो सवालों की उनकी तरफ बारिश करें, ताकि उनको से पूछा जाए। तो जी राजा मसरत साहब। जी बहुत शुक्रिया हैप्पी भाई। जी नाज़रीन, आज का जो मौजू हमारा ये है कि पहले तो हमने दिखाया कि जो लोग पाकिस्तान से वापस यूके में आना चाहते थे उनके लिए कुछ मुश्किलात थी। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान से रिसेंटली आए हैं और वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह की कोई मुश्किलात नहीं आई। तो हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि क्या इनसे पता करते हैं, इनसे ही देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इनको यानी कि कौन सी मुश्किलात दरपेश आई और कौन सी जो है ना वो कौन से रास्ते से इजी आए इनके साथ। ये तो है हमारे जनाब वाजिद खान साहब, जो सबक लेबर पार्टी से MEP थे नॉर्थ से। तो और और उनके साथ हमारे दूसरे फैसल भाई मेहमान आए हैं पाकिस्तान से ना। जी ये रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं। और दूसरे हमारे साथ के हैं जाफर इकबाल साहब, और साथ ही हमारे एक जर्नलिस्ट जो कि पाकिस्तान से रिसेंटली आए हैं, तकरीबन 2-3 महीने हो गए उनको, वसीम अब्बास साहब। हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं विस्पर, जो रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं, वो अपनी थोड़ी सी दास्तान हमें बता दें कि उनको क्या तकलीफ हुई। और मैं जाफर नाम है मेरा, मैनचेस्टर से तल्लक है। तो जनाब, जैसे मैंने भी जो है वो पहले अपने फेसबुक पे भी अपलोड किया था कि जो पाकिस्तान में, जब हम भी उन लोगों में से थे जो पाकिस्तान में स्टक हो गए और वापस अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए मैनचेस्टर वापस आना चाहते थे। तो चूंकि मैं गया तो थोड़ा वो कतर एयरलाइन पे था, लेकिन कतर एयरलाइन बंद हो गई। तो उसके साथ जो है, जब ये ऐसी सिचुएशन बनी, तो उसके साथ हमने जो है वो फिर हाई कमीशन से भी रब्ता किया, और हमारे नुमाइंदगान जिनमें जनाब वाजिद खान साहब, चूंकि मेरा भी ताल्लुक नॉर्थ वेस्ट से है, हमारे लोकल MEP भी रह चुके हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं लेबर पार्टी के हवाले से, और वैसे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। इनकी खिदमात को सराहते हुए जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इनको सतारा कायदे आज़म से भी नवाजा है। कश्मीर के हवाले से इन्होंने जो है इंटरनेशनल हेयरिंग करवाई है ब्रसल में। तो इनसे भी रब्ता किया गया, इनको बताया गया, जो भी हमारे साथ और भी लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। तो हम इनके साथ जो है हमारे लोकल MP और शेडो मिनिस्टर भी थे अफजल खान साहब, उनसे भी रब्ता किया गया, उनको भी मसाइल से आगाह किया गया। तो इन्होंने जो है एक जो कलेक्टिवली एफर्ट की कि इनकी बात जो है, ज़ाहिर बात है उधर कामे वाला में सुनी जाती है, इनके उधर लोकल तल्लकात भी हैं पॉलिटिशियन के साथ, और हमारे वैसे भी जो है वहाँ पर जो जो हुकूमत को रन कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है एक कलेक्टिवली करके जो है 60 MPs का जो है वो एक लेटर लिख के जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी वहाँ पर स्टैंडर्ड है, उनको जो है उनकी मुश्किलात को आसानी के लिए जो है उनका सद्देबाब किया जाए। तो उसका रिजल्ट ये आया कि फौरी तौर पर, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक फ्लाइट जो है वो चलाने का जो है इरादा किया था 28 मार्च को, लेकिन 27 मार्च को जो है वो सडनली उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया विदाउट एनी नोटिस के क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो फिर और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई। तो जब इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने जो वाजिद खान साहब ने भी और इनके दूसरे साथियों ने भी जो है अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला, तो वो इस चीज़ पर एग्रीड हो गए कि हम जो है वो स्पेशल फ्लाइट्स जो है उसका अरेंज किए करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ मिलके। अब वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि क्योंकि यूके से जो है वो खबरें आ रही थी कि 75 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने जो है वो प्लेज किए हैं, जिसके अगेंस्ट जो है जितने भी ब्रिटिश दुनिया में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए।
تو وہاں پر ہمارے پاکستان میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ شاید اسی جو اماؤنٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں برٹش ہائی کمیشن نے جو ہے وہ ہمیں ایک ای میل دی کہ آپ اس ای میل پہ جو ہے اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اپلوڈ کریں, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. وہی طریقہ کار اپنایا گیا, ہم نے بھی وہ ای میل پہ جو ہے وہ رپلائی کیا, واپس ہمیں ای میل آیا کہ PIA will get in touch with you. تو پھر 3-4 دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ PIA کا ہم سے کانٹیکٹ ہوا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح ہے. لیکن ادھر جو ہے یہ بات میں نے اس وقت اپنے ویڈیو پیغام میں بھی کہی تھی کہ ہاں برٹش ہائی کمیشن ہو یا پاکستانی ہائی کمیشن ہو, انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایسے طریقے سے بنائی. اب بات وہاں پر یہ ہوئی کہ PIA نے جو کہا کہ جی ٹھیک ہے جی 4 مارچ کو جو ہے فلائٹ جا رہی ہے, آپ جو ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ پے کریں. لیکن وہ ٹائم اتنا نہیں تھا, نہ ان دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ PIA کا تو ویسے ہی آفس بند تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ پیمنٹ جو ہے وہ جا کر جو ہے کسی قریبی جو ہے PIA کے آفس میں جمع کرائیں, یا جو ہے وہ آپ ایئرپورٹ سے جا کر اپنی ٹکٹ وصول کرنے. اب چونکہ میرا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے, جو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے تقریباً 2-3 گھنٹے لگتے ہیں, تو وہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی ناممکن سی نظر آتی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر چونکہ ہم نے بھی کسی اپنے لوکل کانٹیکٹ سے رابطہ کیا, تو ادھر پتہ چلا کہ جو ہے برٹش ہائی کمیشن اور پاکستانی ہائی کمیشن کا جو ہے وہ کام ہے لوگوں کی لسٹیں جو ہے اکٹھے کر کے جو ہے وہ PIA کو آگے فارورڈ کرنی. آگے PIA کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا. کیا آپ نے جو PIA سے رابطہ کیا تو آپ نے ٹکٹ نہیں خریدی؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں گئے تھے آپ اتحاد ایئر لائن سے, واپس کیا PIA پہ آئے ہیں؟ PIA پہ جی, تو وہ جو ٹکٹ آپ کو ملی وہ PIA آفس سے لی یا ایجنٹ سے لی یا ایئرپورٹ سے, کیسے وہ؟ نہیں وہ ہے, وہ تو ایکچولی اتنا تو ٹائم ہی نہیں تھا, بیکاز وہ 3 اپریل کو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, 4 اپریل کو جو ہے تو وہ میں نے پھر جو ہے اپنے دوست ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا جو کہ ان کے PIA کے آفیشیل ایجنٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح کا ہے, تو اس کے لیے جو ہے آپ کو کسی اپنا کوئی کانٹیکٹ یوز کر کے جو ہے آپ یہ رابطہ کر کے ہمیں جو ہے نا وہ PNR نمبر ایشو کرا دیں, باقی پیمنٹ میں خود کر دیتا ہوں. وہ پھر میں نے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر جو ہے کسی کو کانٹیکٹ کر کے ادھر سے PNR نمبر ایشو کروایا, اور میرے دوست نے جو ہے چونکہ وہ بھی ایجنٹ ہے PIA کا, اس نے جو ہے وہ پیمنٹ کر دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب برٹش گورنمنٹ کا اور PIA کا جو کانٹیکٹ ہوا تھا آپس میں, اس میں اماؤنٹ تھی 1,25,000 روپیہ, جس کی باؤنڈ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ PIA لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب یہاں پر جو ہے برٹش 1,25,000 جو ہے نا, 1,25,000 سنگل ٹکٹ کا, یعنی کہ اسلام آباد سے یعنی کہ لندن یا مانچسٹر برمنگم یا لنڈن جدھر بھی ہیں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ لوگ اس وقت پینک کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں اویلیبلٹی ہو یا نہ ہو, اور وہ فرسٹ کم فرسٹ گو جانے کے چکروں میں جو ہے وہ پھر جب وہ ٹائم اتنا شارٹ تھا تو وہ جس پھر لوکل ایجنٹ کے پاس گئے ہیں نا, تو انہوں نے لوگوں کی جو ہے مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کوئی کتنا جو ہے وہ رش میں ہے, کتنی جلدی میں ہے, اور کتنا اس کو ضروری یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے, تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی موجود تھے جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ میں تو تقریباً بہت 1,70,000 1,80,000 والے تو بہت ہی زیادہ تھے. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ یہ ٹکٹ جو اتنے ڈبل پرائسز لے رہے ہیں یہ ہوگا اس طرح کہ جس طرح انٹرنیشنل جو ہے گائیڈ لائن ہے ایئر لائنز کے لیے, وہ ایک سیٹ جو ہے وہ خالی چھوڑ کر لے کر جائیں گے, مثلا 3 جو پیسنجر ہیں ان میں مڈل والی جو ہے وہ خالی ہوگی اور سائڈ پہ. لیکن جب ہم جہاز میں پہنچے تو بالکل جو ہے نا نارمل ایز اٹ از جس طرح آتی ہے بندے کے ساتھ, بالکل بندہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اس جعفر بھائی یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ برٹش گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ نے جو دونوں نے آپس میں مل کے طے کیا تھا کہ صرف اس وجہ سے 1,25,000 کا ٹکٹ ہوگا کیونکہ ڈسٹینس کے لیے جو آپ بات کر رہے تھے نا ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری, تو اس کا مطلب ہے 2 لاکھ روپیہ دے کے پھر بھی ساتھ بیٹھ کے آئے. لیکن جب ہم نے ادھر چونکہ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا زیادہ تر وہ بات کرتے نہیں ہے, ڈرتے ہیں. الگ ڈرنے والی کیا بات ہے, انہوں نے کیا آپ کو
میں نے ان سے بات کیا, میں نے کہا جی آپ نے کہا جی سوشل ڈسٹینسنگ تو یہ کیا, انہوں نے ہمیں جو ہے اس کا جواز یہ پیش کیا جی نہیں ادھر سے جو ہے نا واپس جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ خالی آ رہی ہیں, اس لیے ہم جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ کے پیسے چارج کر رہے ہیں. جعفر لیکن بھائی آپ کی اطلاع کے مطابق یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں, اسی طرح جا رہے ہیں, یعنی کہ یہاں بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈسٹینس کے لیے جو ہے نا وہ ٹکٹ مہنگی ہے, لیکن وہ وہاں اگر جاتے ہیں, ان جہاز کے اندر جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ بٹھایا جاتا ہے. یہ چیز تھوڑی سی جو ہے نا ہمیں کلیئر کرنی تھی. پہلے بھی کچھ دوست ہمارے یہی چیز کہہ رہے تھے کہ ایک دوست ہے وہ 2 لاکھ پلس جو ہے نا اس نے ٹکٹ لیا, اور اس کو کہا گیا کہ جو ہے نا آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پر بٹھایا جائے گا, لیکن وہ سیٹ بائی سیٹ جو ہے نا وہ سارا سسٹم آیا. یہی جو ہے نا ہمارا پوائنٹ بھی تھا. اب تھوڑا سا ہم اسی پہ جو ہے نا وہ ہم واجد خان صاحب جو ہے نا ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ لحاظ تک جو ہے نا ان کا جو لیٹر تھا وہ کیا تھا, یا ان کی جو ہے نا اپروچ کہاں تک تھی. جی واجد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں مسر صاحب اور حافظ صاحب کو جنہوں نے ہمیں یاد کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جعفر صاحب کا ماشاء اللہ بہت اچھا رول انہوں نے ادا کیا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے ایڈوکیٹ کیا ہے کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ سلسلہ ایسے ہوا ہے, میں نے یہ پیسے بھی دیے, یہ سسٹم, یعنی کہ جو خامیاں بھی تھیں وہ بھی انہوں نے اپنی اچھی طریقے سے کنسٹرکٹیو طریقے سے وضاحت کی ہے. تو ہمارا جو یہ کرونا وائرس دیکھیں یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے, پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے. تو ایویشن جو ایئر لائن انڈسٹریز میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ مختلف بہت بڑی مانی جو برانڈز ہیں ایئر لائنز کی وہ فائنینشلی بہت ہی اسٹک ہو گئی, پرابلم ود دم. تو اس کا یہ جو لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا یہ سوشل ڈسٹینسنگ, یہ ایویشن کے حوالے سے ایئر پلینز کے حوالے سے ابھی کچھ انٹرنیشنل جو اگریمنٹ نہیں ابھی سامنے آئی, تو ان کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو پھر بھی لوگوں نے ٹریول کرنا ہے کام کے سلسلے میں یا ہالیڈیز فیملی کے ساتھ انہوں نے جانا ہے, تو یہ اگریمنٹ ہونی چاہیے. جو پی آئی اے کے حوالے سے میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہوں گا, کہ میں تو یہ بات کروں گا کہ جو یو کے گورنمنٹ کے جو کیا ہے, جی 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 آپ گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا یو یہی کے بات گورنمنٹ نے 75 ملین پاؤنڈ اناؤنس کیا تھا جو لوگ اسٹرینڈڈ تھے. اور آپ دیکھیں یہ میں اپنی فرسٹریشن بھی اور مایوسی بھی اظہار کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ مختلف جو ممالکوں میں تھے, پیرو اور ساؤتھ امریکہ اور نیبرنگ انڈیا میں, ان کے لیے جو واپس وہ لوگوں کو واپس اپنے گھر فیملیز کی طرف لے آنا انہوں نے بہت اچھی ٹائم سے کیا. جو پاکستان میں لوگ ہیں اور جو بنگلہ دیش میں لوگ ہیں جو تھے, گورنمنٹ کا بہت ہی میں ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی لیٹ کیا ہے. حالانکہ جو ہمارا جو امبیسڈر ہے ڈاکٹر کرسچین ٹرنر, جو جنہوں نے جعفر بھائی کی رائٹلی سو تعریف کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایڈوکیٹ لوگوں کو کیا ہے, اس نے بہت کوشش کی ہے. تو یہ ڈیلے آف ایڈمنسٹریشن ورکنگ ود پی آئی اے جو ایک ڈائریکٹ فلیٹ آپشن ہے, جو کافی لوگ جو پاکستان میں تھے وہ قطر سے نہیں سفر کرنا چاہتے تھے, وہ ڈائریکٹ کرنا چاہتے, لیکن یہ سسٹم اینڈ پر ہو چکا ہے, یہ کافی سپورٹ آ چکی ہے, لیکن جو یادگیری رہے گی, جو میموریز رہیں گی, تو کافی نیگیٹو یہ ایکسپیرینس تجربہ ہے لوگوں کے لیے رہا ہے, کیونکہ وہ بہت ڈیلے ہوگی. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ایک سوال میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیبر پارٹی بھی یہاں پہ آپ ان کے ساتھ کام بھی آپ نے کیا ہے, کیونکہ ہمیں یہاں پہ ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں ان کے لیے. ہم سارے ایون کہ جتنے پاکستانی ہیں, میں جتنے ایشین لوگوں کو جانتا ہوں وہ زیادہ تر لیبر کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن ابھی ایک ایم پی نے جو انڈیا کو لکھا ہے کشمیر کے حوالے سے لیٹر, اس کے اوپر بھی میں بڑا پریشان ہوں. ہم بھی اس کے اوپر بھی ابھی ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی شو کریں گے, لیکن اسی بہانے سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا کہ لیبر کو آپ جانتے بھی ہیں کہ ایسے انہوں نے کشمیر کے لیے ایسے ہم لوگ, میں حالانکہ پاکستانی ہوں, میں کشمیری نہیں ہوں, لیکن میرا دل تو ہے نا کشمیر, تو میں کشمیر کے لیے ہم بولتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں ہم ہمیشہ. تو آپ اس کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز ذرا بتائیں. دیکھیں سر, آپ کہہ رہے ہیں میں کشمیری نہیں, میں بھی کشمیری نہیں ہوں, لیکن یہ جو ایشو ہے کشمیری ہونا یا نہ ہونا نہیں ہوتا, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. بالکل. تو جو میں کام جو جعفر بھائی ذکر کر رہے تھے, جو میں نے کام یورپین پارلیمنٹ میں جو کیا تھا, میں زیادہ ٹائم میں نے گزارا ہیومن رائٹس کے اوپر جو کشمیر ایشو تھا,
اور میرے ہلکے نارتھ ویسٹ جو مانچسٹر جو لینکشائر کے جو ہلکے ایریاز ہیں یہ میرے حلقے میں شامل ہوتے ہیں. تو کشمیر ایشو میرے دل بہت قریب ہے, اور یہ جو ایشو انسانیت کا جو آپ, میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں, وی آر ان اپوزیشن, ہم اپوزیشن میں ہیں, اور اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے اسکروٹنائز کرنا گورنمنٹ کو, ان کو چیلنج کرنا. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں, جو صحیح بات کر رہے ہیں, جو ابھی آج ریسنٹلی جو کامنٹس آئی ہیں لیبر لیڈرشپ کے حوالے سے, یہ اس کو لے کر کافی لوگ مایوس بھی ہیں, فرسٹریٹڈ بھی ہیں, اور ڈیفیکلٹ ٹائم فار پیپل ٹو ابزرو. پالیسی کو چینج کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہمارا لیڈر ہے, جو نیو لیڈر ہے, نیو لیڈرشپ ہے, ہماری ان کے ساتھ ابھی بات چیت چل رہی ہے. اور میں نے ابھی آج کل میں نے لانچ کیا اپنا نیو آرگنائزیشن جو لیبر فرینڈز آف کشمیر, جو کام کرے گی اندرونی پارٹی کے اندر, جو اسٹرکچرز کے اندر, کہ لیبر پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ کشمیریوں کے لیے ایک ہیومن رائٹس ابیوزز روکیں, اور دوسری ان کو سیلف ڈٹرمنیشن جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز میں جو پرومس کیا گیا ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. جی اسی طرح جو ہے نا ابھی دوبارہ ہم جعفر بھائی کی طرف چلتے ہیں. جعفر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بٹوین پی آئی اے اور ایجنٹس جو ہے نا وہ اس پہ پیسے بنا رہے ہیں, جس طرح کہ دیکھیں واجد بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن پی آئی اے جو ہے نا اس میں کچھ اپنا پیسہ بنا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جعفر بھائی؟ میں آپ کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا. یہ واجد خان صاحب اور ہیپی بھائی نے جو کشمیر کے حوالے سے ان سے سوال کیا, تو جیسا واجد خان صاحب ہے, انہوں کا میں نے خود وٹنس کیا, اور میں جو کانفرنس ہوئی تھی نا برسل میں جو انہوں نے کروائی تھی, میں اس کا حصہ تھا, بلکہ میں نے ادھر پارٹیسپیٹ کیا مختلف کشمیری جو ہے تنظیموں کے ساتھ. وہاں پر جو ہے وہ یورپین پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ افیشیل ہیئرنگ ہوئی تھی, جو ہیومن رائٹس کمیشن کے جو ہے چیئرمین انصاری انہوں نے آرگنائز کی تھی. اور اس میں جو ہے وہ 40 سے ابو جو ہے وہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ موجود تھے. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ فارن آفس کے اسپوکس مین جو ہے ڈاکٹر فیصل وہ موجود تھے گورنمنٹ ریپرزینٹیو کے طور پہ, اور کشمیر سے جو ہے پرائم منسٹر آف کشمیر جو ہے جناب راجہ فاروق حیدر صاحب وہ موجود تھے. تو وہ وہاں پر جو, اور وہ ایک ایسا کام تھا کہ جو افیشیل لیول پہ میرے خیال میں اتنا جو ہے ممبر آف یورپی پارلیمنٹ کی ہسٹری میں اور ممبر آف پارلیمنٹ یو کے کی ہسٹری میں بھی پہلی دفعہ ہوا تھا. تو انہی خدمات کو سراہتے ہوئے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ واجد خان صاحب کو جو ہے وہ ستارہ قائد اعظم سے نوازا. تو اب میں واپس آتا ہوں راجہ صاحب کے کویسچن کی طرف کہ جو ہے کہ پی آئی اے پیسے بنا رہا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, پی آئی اے پیسے بنا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا گورنمنٹ آف برطانیہ ہو, خصوصی طور پہ جو ہے وہ ان کے سفارت خانے, ان کا کام تھا کہ لسٹیں بنا کر جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دینی جو ہے پی آئی اے کو, اور پی آئی اے نے آگے آتھورائز کرنا تھا کہ لوگوں کو کہ وہ کن لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب پی آئی اے کے پاس جو ہے وہ لسٹ پہنچی تو پی آئی اے کو ان آف ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں سے کانٹیکٹ کریں. ان کو 2-3 دن, کیونکہ ہمارے جو ہے ذرائع نے یہ کنفرم کیا کہ 2-3 دن پہلے ان کو لسٹ جو ہے وہ فارورڈ کر دی گئی تھی کہ یہ بندے جو ہیں یہ امیجیٹلی واپس جانا چاہتے ہیں, آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے جو ہے میتھڈ آف پیمنٹ ان سے طے کر لیں. لیکن پی آئی اے نے جو ہے وہ اپنی مناپلی کرتے ہوئے وہ ایسا کیا کہ لوگوں کو ان آف ٹائم نہیں دیا, اور بالکل اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا کہ ان کے لیے کوئی دوسرا وے آؤٹ نکلے ہی نہ. تو پھر لوگ مجبور تھے کہ ان کو جو ہے وہ ان کے لوکل ایجنٹس کی طرف جانا پڑتا, کیونکہ جب میرا تو ایک سسٹم تھا کہ مجھے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. یعنی بہت سے لوگوں نے ان سے پوچھا جی اب ہم کیا کریں, یہ کریں, تو انہوں نے کہا جی یہ اب آپ کی پرابلمز ہے. تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ مافیا لوکل ایجنٹس جو ہے وہ پی آئی اے کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور یہاں پر بھی پی آئی اے نے پھر سارے ایجنٹس کو وہ آتھورائز نہیں کیا, اور ان کو جو ہے وہ بھی ان کا ایک سسٹم ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ الاٹ کر دیتے ہیں جی آپ یہ ٹکٹ ہیں, یا اتنا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے 1 گھنٹہ, اس میں جو ہے وہ ایک ٹکٹ کم از کم 5 سے 10 منٹ لیتی ہے وہ ٹکٹ بننے میں. تو اس میں آپ جو ہے وہ سارے ایجنٹ کو وہ بھی الاؤ نہیں کیا گیا, وہ بھی اپنے من پسند کے جو ایجنٹ تھے ان کو دیا گیا, اور انہوں نے اپنے من پسند کی پھر پرائسز لگائیں. پی آئی اے جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو اس طرح کیا کہتے ہیں وہ ذلیل و خوار کیوں کرتا ہے؟
جی وسیم بھائی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سر بہت شکریہ وقت دینے کا. مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان میں حالات ہی کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ فیوریٹزم ہوتا ہے, لوگوں کو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. دوسری طرف اگر آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے حالات دیکھیں تو کچھ مالی حالات بھی ایسے ہیں, کچھ ان کے جو مینجمنٹ کے حالات ہیں وہ کافی پتلے ہیں. تو اوورآل ایک ایسی تصویر بنتی ہے جس میں یہی لگتا ہے کہ جو پی آئی اے کو استعمال کرتے ہیں, جو عام سفر کرنے والے لوگ ہیں, انہی کو آخر میں آ کے تکلیف انہی کو ہوتی ہے. تو اسی جو ایک دم سے جو حالات بنے جس میں پہلے تو آپریشن بند کر دیے گئے, جو دنیا میں جہاں پہ ہے وہاں پہ پھنس گیا ہے, چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے سفر کیا ہوا ہے وہ ادھر رک گئے ہیں. دوسرے جو برٹن ہے یا دوسرے لوگ ہیں جو پاکستان پہنچ چکے تھے وہ وہاں پہ اسٹک ہو گئے تھے. تو ایسے حالات میں کوئی واضح پالیسی اناؤنس نہیں کی گئی. پہلے میں آپ کو بتاؤں جو زلفی بخاری صاحب ہیں جو وزیر اعظم کے مشیر معاون خصوصی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں خاص طور پر انگلینڈ سے ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے. ایک دن ان کا بیان آیا, دوسرے دن ان کی تردید سامنے آ گئی. ابھی تک آپ دیکھیں کہ امریکہ سے جو پاکستانی وہاں پہ رکے ہوئے تھے, کل پہلی فلائٹ چلی ہے اور حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ امریکہ سے تقریباً 10 یا 12 جتنی فلائٹس ہیں وہ ان کے ذریعے وہ واپس لے کے آئیں گے. تو یہی صورتحال بنی. جو انگلینڈ سے لوگ گئے ہوئے تھے پاکستان میں جو بیچارے وہ سٹک ہو گئے تھے, جیسے ہمارے جعفر بھائی صاحب ہیں, انہوں نے کافی کوشش کی اور نکل کے آئے. تو ایک انتظامی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا, تو یہ کافی افسوس کن بات ہے. جی ہم واجد خان صاحب سے تھوڑی سی اور رائے لیتے ہیں کہ واجد خان صاحب ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جیسے پہلے آپ نے تھوڑا سا کشمیر پر روشنی ڈالی, تھوڑی سی جو ہے نا گورنمنٹ برطانیہ اور گورنمنٹ پاکستان کے آپس کے جو تعلقات ہیں اس پہ بھی اگر تھوڑی سی آپ ایم ای پی بھی رہے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی آپ ہمیں کوئی اور تھوڑی سی جو ہے نا انفارمیشن دے دیں, تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس پہ. دیکھیں ہمیں موقع ملا ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا. آپ کو شاید مسلسل پتہ نہیں, میں 2018 میں الیکشن آبزرور رہا تھا, اور وہ بھی NA53 میں. NA53 جو اسلام آباد کی جو پنڈی کی سیٹ ہے عمران خان اور شاہد خان عباسی کی. I was part of the European Union delegation to observe the elections. تو اس کے بعد میں ساؤتھ ایشیا ڈیلیگیشن کے اوپر میں نے کام کیا ہے, جس کے حوالے سے میں پاکستان فرسٹ ڈیلیگیشن جو حکومت نیو گورنمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن میں انگیجمنٹ کی, میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. تو جو موجودہ ریلیشن شپ ہے یو کے گورنمنٹ, کیونکہ EU سے ہم فارغ ہو چکے ہیں, ہم بریگزٹ ہو چکا ہے. تو پاکستان اور جو باقی جو کامن ویلتھ ممالک ہیں, یو کے کی جو موقف ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور جو مختلف کامن ویلتھ کنٹریز کے ساتھ ایک خصوصی تعلق بنائیں. اور یہ تاریخی روٹس ہیں اس ریلیشن شپ کے حوالے سے. کچھ نیگیٹو بھی ہے, جو کشمیر جو مسئلہ ابھی جو 70 سال سے اوپر چل رہا ہے, یہ ہماری یو کے گورنمنٹ کو بھی رسپانسبلٹی لینا چاہیے. یہ پارٹ آف دا پرابلم اس وقت تھے, تو بھی سولوشنز کی طرف ان کو چاہیے کہ ہم بھی کچھ انٹرنیشنل ایفرٹس کے ساتھ کچھ امن اور لانگ ٹرم پیس کے حوالے سے ہم کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں GSP پلس بہت بڑا حصہ تھا پاکستان کو جو ملا تھا, جب EU کے وجہ سے ملا تھا EU, اور اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے. ریویو کی بات ابھی ہو چکی ہے جو جنوری میں. لیکن ابھی بھی یو کے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ GSP پلس یو کے پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ ہوتا ہے, جو ٹیرف فری ٹریڈ ہے, وہ 2022 تک انہوں نے وہ کنٹینیوس کیا ہے. یہ کافی اچھی اپرچونٹیز ہے پاکستان کے لیے, لیکن جو بریگزٹ کو جو سمجھ رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے, ابھی کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. ابھی تو ہم دیکھیں گے دسمبر تک کہ ہمارے جو تجارتی تعلق کیسے جا رہے ہیں مختلف ممالکوں کے ساتھ. لیکن بریگزٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے لیے. جی بہت شکریہ واجد صاحب. جعفر بھائی آپ تھوڑا سا یہ ایک اپنا میسج بتا دیں کہ لوگ جو پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں وہ کون سا ایسا طریقہ کار کریں جس طرح پی آئی اے کے جو ہے نا وہ ڈبل ریٹ چل رہے ہیں, ڈبل کرائے چل رہے ہیں, ان سے بچ کے غریب بندہ جو ہے نا اپنا ایک سنگل ٹکٹ جو جائز ٹکٹ بنتا ہے وہ لے کے برطانیہ واپس آ سکے. تھینک یو ویری مچ. میں نے جب وہ فیس بک پہ آ کے میرا جو ہے وہ پیغام دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر
وہ لوگ اور اسپیشلی دوست احباب یا جو بھی پاکستان میں موجود ہیں ان تک میسج پہنچ جائے اور وہ اپنا جو ہے وہ بہتر اس کا کوئی عمل ہوتا. سر یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ PIA سے ٹریول کر کے گئے ہوئے ہیں نا, اب یہاں پر ایک نیا مافیا جو ہے وہ پھر ادھر ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ ان کو کال کرتے ہیں, جی ہم PIA کے ہیڈ آفس سے کال کر رہے ہیں, کل کی فلائٹ جا رہی ہے, جو آپ کی فلائٹ بک ہے تو اس پہ ہم جو ہے وہ آپ کی فلائٹ کینسل ہے کیونکہ وہ فلائٹ ہے اوور بکڈ. تو اب آپ کے لیے کیا ہے, آپ اس پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ تو ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ پریشان ہے, اس کے میڈیسنس کی پرابلم ہے, اس کو یہاں پر بچے یہاں پر ہے, خود وہاں پر ہے, تو بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم جانا ہی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ کی وہ کلاس ڈیفرنٹ تھی, تو ایک کلاس میں اویلیبل ہے تو وہ جو ہے وہ 40,000 یا 50,000 روپیہ لگے گا, تو وہ آپ جو ہے وہ آپ پے کر دیں تو کل کی فلائٹ پہ ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. تو میرے کچھ دوستوں نے جیسے رابطہ کیا, جی ہم جانا چاہتے ہیں, کوشش کریں کسی کو رابطہ کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی ٹکٹ جو ہے نا وہ مجھے فارورڈ کریں. جیسے انہوں نے فارورڈ کی, میں نے جو ہے وہ اپنے کسی دوست احباب کے تھرو جو ہے وہ سول ایویشن کے تھرو PIA کے تھرو کنفرم کیا, ان کی ٹکٹ کنفرم تھی. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو کوئی فون آتا ہے یا کرتا ہے تو آپ ان کو کہیں جی ہماری ٹکٹ کنفرمڈ ہے, ہم نے PIA سے کنفرم کیا ہے, ہم اس فلائٹ پہ جانا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی کوئی چینج نہیں کرنی, اور آپ یہ کون ہے, کیوں ہے, آپ نام بتائیں, کیا ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. تو وہ بات ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اچھا جی ٹھیک ہے, جو آپ کا ہے وہ ٹھیک ہے, آپ اس پہ چلے جائیں. جو بندہ کہتا ہے جی نہیں پلیز مہربانی کریں میری فلائٹ کینسل نہ کریں, میں جانا چاہتا ہوں, اسی کو فلائٹ تو اس کی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس سے دوبارہ ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ چارج کر لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو جب کوئی کانٹیکٹ کرے یا نا, تو ان کو, کیونکہ جو لوگ PIA پہ گئے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اسی پہ, یہی ہماری جو ہے واجد خان صاحب اور ہمارے دوست احباب جو ادھر ارباب اختیارات کے ساتھ جن کے تعلق ہیں, ان کو یہی تھا کہ جو لوگ ادھر سے PIA پہ اوپر ٹریول کر کے گئے ہیں, یہ PIA کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے انہی رقم میں جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, نہ کہ ان کو جو ہے وہ پھر نئی ٹکٹ. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں, ایسے لوگ ہیں جو PIA کے اوپر گئے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ جی آپ PIA پہ گئے ہیں لیکن یہ جی اسپیشل فلائٹس چل رہی ہیں, اس وجہ سے آپ کو اس پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا, آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ برانڈ نیو ٹکٹ لیں. جی بہت شکریہ جعفر بھائی, ہمارے پاس ٹائم بالکل جو ہے نا وہ شارٹ سا ہے. میں سب سے پہلے جناب جعفر بھائی آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے نا وہ بتایا کہ PIA پاکستان گورنمنٹ یا برطانیہ گورنمنٹ کے درمیان جو بات چیت ہے وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, یہ PIA یا ایجنٹس جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ناظرین کو بتایا. اور ساتھ ہی جناب واجد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا رابطہ رہے گا, انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا وہ گام گام آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ضرور. جناب وسیم عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بھی بات ہوتی رہے گی. شکریہ جی, اس بہت کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں جی جناب ہیپی خان صاحب کی. مسرت صاحب ایک منٹ مجھے دیجئے گا, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو ہے نا وہ آپ کے ناظرین کے تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی 30 سیکنڈ. ہمارے وہ دوست جنہوں نے ادھر PIA کے ساتھ جن کی پرابلمز ہوئی ہے اس طرح کی, میں آپ کو وہ میسج فارورڈ کر دیتا ہوں. ہم جو ہے پاکستان میں جو PIA کو جو ہے وہ کورس میں لے کر جا رہے ہیں, ہماری وکلاء کی جو ہے بالکل ٹیم ریڈی ہے, ہم ان کو پاکستان PIA کو کورس میں لے کر جا رہے ہیں. جی شکریہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا جی ہمارا آج کا شو. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی, تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آئیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں شکریہ آپ کا بہت, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.